इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे साबिक सदर लाहौर बार राउस हमीद साहब इंतकाल फरमा चुके हैं, अभी हालिया कल परसों की बात है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो और ये मेरा पैगाम जो मैं देने वाला हूँ खासकर मेरे वकला भाइयों के लिए है जो कि वकालत के शोबा से वाबस्ता हैं। तो दोस्तों, ये हमारे लिए एक हमारे किसी अजीज़ की, किसी हमारे कम्युनिटी के किसी फ़र्द की मौत जो है वो हमारे लिए एक इबरत का ज़रिया होनी चाहिए कि जिससे हमें सीखना चाहिए कि वही इंसान जो कल को हमारे दरमियान होता था, उठता बैठता था, खाता पीता था, चलता फिरता था, सब कुछ वो करता था जो हम आज कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें अभी तक मोहलत दी हुई है, हमारा जो एक टाइम पीरियड है वो भी ख़त्म नहीं हुआ इस इम्तहान गाह में। तो हमें अपने सबसे पहले इस टाइम की, ये जो टाइम है, ये ज़िंदगी जिसे हम कहते हैं, इसकी कदर करनी चाहिए और फिर इसको हमें ऐसे कामों में सर्फ करना चाहिए जो कि दूसरों की भलाई के लिए हों। दोस्तों, दीन जो है वो भलाई का नाम है। अगर आप अपने किसी कौल फेल से किसी दूसरे मखलूक को, दूसरे इंसान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसा कि रवायत है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो दोस्तों, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बने, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको कहता हूँ कि जो वकील है, वकील का जो मानी है वो है कारसाज, बिगड़े हुए कामों को बनाने वाला, बिगड़ी हुई बनाने वाला लोगों की। तो वकील के पास हमेशा वो शख्स आता है, वो फर्द आता है जो माशरे का मजलूम होता है। जब उसकी दादरसी किसी दूसरे इदारे से नहीं होती, कोई अरबाब इख्तियार उसकी नहीं सुनता, तो वो वकील के पास आता है। फिर वकील अपनी महारत से, अपने इल्म और तजुर्बे की बुनियाद पर अदालत से उस शख्स को उसका हक देता है, उसको इंसाफ दिलवाता है। और वकील का जो काम है, मैं आपको बता दूं, वो इंतहाई मुकद्दस काम है अगर आप इसको समझें और ईमानदारी से करें। तो आप अगर वकील के तौर पर काम करके एक ईमानदारी से काम करें तो आप दुनिया भी कमा सकते हैं और आखिरत भी कमा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकद्दस प्रोफेशन का अगर हिस्सा बनाया है, मुझे इस मकाम से नवाजा है, तो मुझे चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकूं, लोगों को मेरे ज़रिए इंसाफ मिले, मेरे ज़रिए लोगों को रिलीफ मिले, लोग मेरे ज़रिए आसानी उठाएं, ना कि वो मुश्किल में पड़े। तो मेरा ये सब वकला दोस्तों का पैगाम है कि ये दुनिया और दुनिया की दौलत सब कुछ यहीं रह जाना है और आपको अपनी ज़िंदगी का एक सेकंड का भी जो है इसकी गारंटी नहीं है कि आपके पास एक सेकंड भी जो ऐसा हो कि आपको 100% श्योर हो कि आप जिंदा रहेंगे। तो फिर क्यों इस फानी, इस घटिया दुनिया के लिए जिसकी कोई गारंटी नहीं है। हर चीज़ की गारंटी होती है, कोई भी बनाने वाला अपनी चीज़ की मैन्युफैक्चर जो है वो गारंटी देता है कि इसकी इतनी गारंटी है, ये 1 माह चलेगी, 2 माह चलेगी, 6 माह या साल चलेगी। तो लेकिन इंसान जो है वो वाहिद इंसान एक ऐसा जी शऊर है जिसको पता है कि मेरी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी मौत आ सकती है, बुलावा आ सकता है और इस जहान फ़ानी से आखिरत की हमेशा हमेशा की दुनिया में मेरा ट्रांसफ़र हो सकता है और तबादला हो सकता है, जिसे हम इंतकाल कहते हैं। कि एक इंतकाल वो होता है जिससे ज़मीन इंसान के नाम हो जाती है और दूसरा इंतकाल वो होता है जिससे इंसान ज़मीन के नाम हो जाता है। तो समझें, इससे पहले कि आपके पास टाइम ख़त्म हो जाए, दुनिया की सबसे कीमती जो चीज़ है ना, वो हम जैसा कि समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी है। और हमारी ज़िंदगी क्या है? एक टाइम है, एक मोहलत है जो अल्लाह ने दी हुई है। तो इसको हम अच्छे कामों में, भलाई के कामों में खर्च करें, सर्फ करें। उससे ये होगा कि जो भलाई हम दुनिया में करते हैं वो भलाई हमारे पास दुनिया में भी लौट कर आती है। और दूसरा ये है कि ये क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, जब अल्लाह का हुक्म आप फॉलो करते हैं, भलाई के काम करते हैं, मखलूक का फ़ायदा करते हैं, किसी को मखलूक को नुकसान नहीं पहुँचाते, तो क्या होता है कि अल्लाह ताला भी आखिरत में आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला आप पर भलाई फरमाएगा, आपके ऊपर रहम फरमाएगा उस वक़्त जब कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा। हर इंसान जो है वो नफ्सा नफ्सी का शिकार होगा और कहेगा कि बस मैं किसी तरीके से बचूं, ना कोई बहन भाई किसी का होगा, ना माँ बाप बनेंगे, यहाँ तक कि कोई भी जो है ना, माँ भी अपने जो पेट में बच्चा वो गिरा देगी। क़यामत का ये जो है मंजर होगा।
کہ کوئی بھی کسی کی جو ہے نا سفارش نہیں کر سکے گا، ہر کوئی اپنی نجات کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ کسی طرح بس میں بچ جاؤں۔ تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس مہلت ہے، تو خدارا اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور آپ کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی فکر کریں اور اس کے لیے ضرور اپنی تیاری کریں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی فورن کنٹری میں جاتے ہیں، جب ایبروڈ جاتے ہیں، اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، فار ایگزامپل عمرہ کرنے آپ جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، وہاں روانہ ہونے سے پہلے، آپ ٹیک آف کرنے سے پہلے آپ کر کے اپنی کرنسی کو وہاں کی کرنسی میں ایکسچینج کر کے پھر آپ یہاں سے فلائٹ میں بیٹھ کر ٹیک آف کرتے ہیں تاکہ آپ وہاں پر وہ کرنسی یوز کر سکیں، کیونکہ یہاں پر جو کرنسی ہے وہ وہاں یوز نہیں ہوتی، ان کی اپنی کرنسی ہے۔ تو اسی طرح جو دنیا میں کرنسی چل رہی ہے دھن دولت کی، یہ آخرت میں کرنسی نہیں چلنے والی۔ تو جو کرنسی آخرت میں چلے گی نیکیوں کی، نیک اعمال کی، وہ کرنسی آپ یہاں سے اپنے اعمال کی نیک اعمال کر کے وہ کرنسی جو ہے نا آپ کنورٹ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ آخرت کے سفر پہ روانہ ہوں۔ تو آپ کو اس سفر کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کب میرا ٹائم مکمل ہو جائے اور کب ٹیک آف کا ٹائم ہو جائے اور میں آخرت کے لیے روانہ ہو سکتا ہوں۔ تو پھر بھی اگر آپ دیکھیں، ہم لوگ جب کہیں ہم نے جانا ہوتا ہے، ہم زیادہ راہ جو ہے تیار کرتے ہیں، سامان رستے کا جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ہم تیار کرتے ہیں، اپنی گاڑی میں فیول ڈلواتے ہیں، ہر چیز چیک کرتے ہیں، گاڑی کی ہوا پانی ہر چیز جو ہے نا نیسیسری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ضرور ان کا بندوبست کر کے پھر ہم کسی سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ اور یہ سفر جو آخرت کا سفر ہے، جہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ہمارا بلاوا آ جائے، کب ہماری مہلت ختم ہو جائے، اس کے لیے ہم نے کیا ریڈی کیا ہے، کیا ہم نے تیار کیا ہے، کیا ہم نے اعمال کیے ہیں، کیا ہم نے آخرت کی کرنسی کنورٹ کر کے رکھی ہوئی ہے جسے ہم آخرت میں یوز کر سکے اور ہم کہیں جی ہم نے یہ نیک عمل کیا تھا اور ہم اللہ کے حضور اس کو نامہ اعمال میں اپنے جو اس کو تلوا کر سکے اللہ ترازو میں، جس سے ہمارے اعمال جو ہے نیک زیادہ ہو جائیں اور ہم جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں، اللہ کے اس معیار پہ پورا اتر جائیں۔ تو ایک غافل انسان ذرا سوچ، یہ دنیا فانی ہے اور یہ دھوکہ ہے۔ یہ واقعی اللہ نے کہا ہے کہ یہ اس دنیا کی مثال ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی گھٹیا اور حقیر ہے یہ دنیا۔ اور یہ دنیا آپ کافروں کے لیے چھوڑ دیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جو روز محشر پر ایمان نہیں رکھتا، سزا و جزا پر ایمان نہیں رکھتا، جنت و دوزخ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ پھر جیسے مرضی اپنی زندگی گزارے دنیا میں، وہ پھر جو ہے نا جو مرضی کرے تو اس کو جو ہے نا پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں موت دینے والا ہے، وہی ہمیں دوبارہ زندگی دے گا اور وہ پھر ہمارا حساب کتاب کرے گا روز محشر میں، ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں سزا و جزا ہوگی، تو پھر کیوں نہ ہم اس آخرت کی تیاری کریں جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس جنت کو جس کے لطف سے اور جس کی آسائش سے آپ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا لگزریس لائف آپ کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ابدی زندگی دے دے گا۔ اللہ کے پاس ایک ایسی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ وہ اس سے نواز دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے قائم ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آنی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس انعام سے نوازے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ابدی زندگی دے دے گا۔ جو جنت والے ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جو دوزخ والے ہوں گے، جو نعوذ باللہ کسی بھی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو دوزخ سے، جہنم کی آگ سے، کہ جو لوگ جہنم میں چلے گئے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے یا منافقت کی حالت میں وہ مر گئے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے دور اور جہنم میں چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے رحمت سے بغیر جو ہے نا کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے، کیونکہ شرک ایسا ظلم عظیم ہے، گناہ عظیم ہے کہ وہ ذات جس نے اس کائنات کو بنایا انسان کے لیے اس یونیورس کو بنایا ہے، پھر وہ انسان جو ہے اس انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، وہ اس سارے سسٹم میں ایک چیز جو ہے نا اگر ایک چیز بھی خراب ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو وہ انسان جو ہے کہ پل پل کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا محتاج ہے،
ایک ایک پل کے لیے، ایک ایک سانس کے لیے وہ انسان اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنائے، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک بنا دے، تو یہ انتہائی ظلم عظیم ہے، گناہ عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غیرت مند ہے، وہ ہر گناہ کو معاف کر سکتی، لیکن وہ شرک کو جو ہے نا برداشت نہیں کرتی، اور شرک جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ہر امتی کو جو اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں بھی چلا گیا ہوگا تو اس کو نکال کر جنت کی طرف لے کے جائیں گے، سفارش کر کے، شفاعت کر کے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی، ہمارے نبی، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دفعہ جائیں گے دوزخ سے اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے، تو دوزخ کا جو فرشتہ ہے وہ کہے گا، اے نبی، آپ کا ہر امتی جنت میں جا چکا ہے سوائے اس شخص کے جس کو جنت میں جانے سے قرآن نے روک لیا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ وہ کون سا شخص ہے جس کو قرآن نے روک لیا؟ تو فرشتہ فرمائے گا کہ وہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جو مشرک مرا، وہ جو ہے اس کو قرآن نے روک لیا ہے، اور جس کو قرآن روک لے گا اس کی شفاعت اللہ قبول نہیں فرمائے گا اس کے لیے۔ تو اس لیے شرک سے بچیں سب سے پہلے۔ دیکھیں زندگی میں نا، ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم ہے دین، اور دین کے بعد، دین میں جو سب سے اہم چیز ہے توحید، توحید کے بعد ہے ختم نبوت، کہ اللہ کے پیغمبر کے جو بتائے ہوئے تعلیمات ہیں اور طریقے ہیں، جو سنت ہے، اس پر عمل کریں۔ اس سے اگر آپ ادھر ادھر ہوں گے تو آپ گمراہی کا شکار ہوں گے۔ تو اس لیے ان ضروری چیزوں پر اور ضروری جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں اپنے عقائد کی درستگی کریں، اور دین کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ڈھالیں، اور اپنے ہر عمل کو اس طرح سے کریں کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور آپ کے لیے وہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم سب انسان ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ہمارا ایک مقصد ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دوستو، بحیثیت وکیل، اس مقدس پیشے سے وابستہ ہونے کے ناطے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الوکیل، یہ ایک مقدس پیشہ ہے، اور اس پیشے سے آپ منسلک ہو کر اپنے آپ کو قابل فخر سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ اس پروفیشن میں رہ کے کیسے کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کو چند قرآنی آیات کا حوالہ دے کر جو ہے نا آپ کو میں سمجھا سکتا ہوں۔ بے شک آپ میرے سے سینئر بھی ہوں گے، آپ میرے سے کافی ویل لرنڈ پرسنز ہوں گے، لیکن پھر بھی ایک اسلامک ریمائنڈر کے طور پر جو ہے نا میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کو یہ بتانا۔ اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور عدل سے کام لو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بات کرو تو عدل سے کام لو، چاہے معاملہ تمہارے کسی قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ ان قرآنی احکامات اور آیات کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ انصاف کرو اور انصاف کو قائم کرو، اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ انصاف کی ایک گھڑی برسوں کی عبادت سے افضل ہے، کہیں پہ ذکر ہے کہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے وہ گھڑی جس میں انصاف کیا جائے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ جیسا کہ ہمارے وکلا دوست بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ جب تک وکیل کسی بھی مقدمے کو کورٹ میں پلیڈ نہیں کرتا، اس کو پروسیڈ نہیں کرتا، اور اس کو بہتر طریقے سے جو ہے نا ریپریزنٹ نہیں کرتا، تب تک انصاف کی فراہمی ناممکن ہے۔ جج بھی اس وقت تک جو ہے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس جج صاحب کو وکیل کی اسسٹنس نہ مل جائے۔ تو دوستو، اس لیے اپنی اس پروفیشن کو اور اپنی پروفیشنل اوبلیگیشن کو پہچانیں، اور اس کو اپنی
اللہ کی بندگی کا ذریعہ بنائیں، اللہ کی عبادت کا ذریعہ بنائیں۔ آپ دنیا بھی کمائیں گے، آپ آخرت بھی کمائیں گے۔ یہ دنیا تو ایک دن فنا ہو جانے والی ہے، اور ہم بھی ایک دن جو ہے فنا ہو جانے والے ہیں، اور یہ دنیا عارضی ہے، اور یہ ایک امتحان گاہ ہے، ایک گزرگاہ ہے، اور ایک گھڑی ہے جس میں کہ ہم اپنا امتحان دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کو فضولیات میں گزارنے کا ٹائم نہیں ہے، اور ہم جو کام بھی کریں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس انداز سے کریں، اس طریقے سے کریں کہ وہ ہماری عبادت کا ایک حصہ بن جائے۔ دین کیا ہے؟ دین نام ہے۔ دنیا کے ہر اس کام کو جو دنیا کا کام ہے، ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہمارا ذاتی کام بھی ہے، لیکن اس کو اس انداز سے کرنا جس طریقے سے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے بچنا جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں کو کرنا جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس طرح سے کرنا جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے سے سنت سے جو ہے نا ہمیں سکھایا ہے، اور احادیث کے ذریعے جو ہے ہمیں گائیڈنس، رہنمائی جو ہے وہ دی ہے۔ تو دوستو، میں ایک ادنا سا مسلمان ہوں، اور ادنا سا اہل علم ہوں۔ جتنا اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، تو میرا یہ فرض بنتا ہے میں اس کے ذریعے آپ کو بھی آگاہ کروں، آپ کو ریمائنڈ کرواؤں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں، لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروانا، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے بچنے کی تلقین کرنا، کیونکہ جو انسان خود نیکی کرتا ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ دوسرے کو بھی نیکی کی دعوت دے، اور جو انسان خود برائی سے بچتا ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس سے بچائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔